बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और अहम सरकारी और फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, उसके खिलाफ आज भी कार्रवाई के अज़्म का इआदा ज़ाहिर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुजरिमों को 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करना होगा। उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत की है कि जो लोग भी तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस हैं, उन्हें 72 घंटों में गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर कोर का दौरा किया और वहां पर भी अफसरान से उन्होंने एक अहम खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि 9 मई का जो स्याह दिन है, उसके मंसूबा साज, उस पर अमल करने वाले और उसकी मदद करने वाले जितने भी लोग इसमें मुलव्विस हैं, उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन था जब तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ शहरों में निकले और उन्होंने जिस तरह सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से तोड़ फोड़ की, इस हद तक कि एम्बुलेंसेस से मरीजों को उतार कर एम्बुलेंसेस को भी जला दिया। इसकी मिसाल हमने पाकिस्तान की तारीख में ऐसे तशद्दुद की और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तारीख हमने नहीं देखी। क्या हुकूमत और रियासत अपने इस अज़्म पर कायम है और ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और हर सूरत में कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगा? इन तमाम मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन है स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। ताहिरा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको भी खुशामदीद। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से वीडियो लिंक पर ज़ुल्फ़िकार अली बदर, जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपको भी बहुत खुशामदीद। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, ये जो कुछ हुआ ये यकीनन अफसोसनाक है और पाकिस्तान की तारीख में हमने ऐसे हंगामे और ऐसे पुरतशद्दुद मुजाहरे हमने नहीं देखे। आप इससे इत्तेफाक करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सियासी ज़िंदगी का सफ़र तकरीबन 40 साल तो हो गया। मैंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में बहुत सी तहरीकों में हिस्सा लिया। PNA की तहरीक थी, IJI की थी, फिर उसके बाद एक 9 से कुछ और भी बनी तहरीकें, फिर उसके बाद अदलिया बहाली की तहरीक भी थी। लेकिन मैंने आज तक जो वायलेशन इस एक दिन में देखी वो और एक रात में, मैंने वो आज तक कभी नहीं देखी। और बड़े दुख की बात यह है कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ जीना है, हमने यहाँ मरना है और ये हमारा मुल्क है। जो काम भारत 75 साल में इस पाकिस्तान के साथ नहीं कर सका, वो हमने चंद घंटों में कर दिखाया। और ये कैसी सियासी जमात है? मैं इसे सियासी जमात नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं करती। माजी में आप देखिए कितने बड़े बड़े वाक़यात हुए। भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी के जाले बड़े समझे जाते हैं, लेकिन उनका मैसेज यही था उनकी क़यादत का कि पुरअमन रहना है और हमने पाकिस्तान में तोड़ फोड़ नहीं करनी। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं शहीद हुए वो लियाकत बाग में इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और उसके बाद भी जो ज़रदारी साहब के अल्फाज सबसे पहले मीडिया पे सुने गए वो ये था कि पाकिस्तान खपे, हमने पाकिस्तान की एक एक चीज़ की हिफाजत करनी है और कोई भी पाकिस्तान में नक्शे अमल के लिए कुछ ना करे। आप एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन रहे और किसी चीज़ में तोड़ फोड़ ना करें। ये पहला मौका है कि जिस तरह से, दरअसल मैं ये समझती हूँ इसमें अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है। जब एक आम लोग देखते हैं ना कि एक मुलज़म के साथ, एक 60 अरब रुपए की करप्शन के मुलज़म के साथ ऐसा VIP सलूक हो रहा है कि उसे मर्सिडीज़ भेज के, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेजता है, मर्सिडीज़ उस पर आते हैं और जहाँ जजेस की एंट्री गेट है वहाँ से वो एंटर होते हैं, तो वो समझते हैं कि हम पता नहीं इस पार्टी के कितने बड़े हमारी क़यादत है, हम कितने बड़े खुद हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में कानून कोई चीज़ नहीं, हम जो चाहें कर गुजरे। उन्होंने पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जला दी, उन्होंने जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस जिसे लाहौर हम कहते हैं, वो उसका तोड़ फोड़ करके जला दिया, लूट मार की। फिर जो MM आलम साहब का जहाज़ था, एक तारीख़ी विरसा में कहते हैं कि ये वो तारीख़ी चीज़ें हैं जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी देखती हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में देखती हैं। ये कौन आदमी था, किसने क्या किया, उसको इंडिया जिससे खौफ खाता था, उनके जहाज़ को हमने किस तरह से तबाह बर्बाद किया। फिर हमने तोप जो रखी हुई थी लाहौर में, उसके साथ क्या किया। फिर हमने मेट्रो बस सर्विस जो पिंडी में 6 रोड का स्टेशन है, उसकी लिफ्ट को तोड़ा, जिस पे बुजुर्ग और माजूर लोग
اس لفٹ کو استعمال کرتے تھے. کیا ان لوگوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تھا؟ یہ تو نیب کا کام تھا، اس نے کیا. اور ایک ملزم کو 48 گھنٹے میں اتنا بڑا بریک تھرو ملا جو پاکستان کی تاریخ میں نے کبھی اس سے پہلے کسی بھی ملزم کے لیے، یہ تاریخ میں ہے، میں نے کبھی یہ سہولتیں آسائشیں نہیں دیکھی کہ انہوں نے اس انویسٹیگیشن کو بھی بند کر دیا جس پہ ان پہ اور بھی کیسز تھے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا جی ان کو تمام کیسز سے بری کیا جاتا ہے، وہ تمام کیسز جو ان پر تھے، جو بنیں گے آئندہ، جو ہوں گے، جو ہوئے تھے. یہ وہ انصاف کا دوہرا معیار ہے کہ جس سے ایک عام آدمی کی حوصلہ افزائی ہوئی. انہوں نے دیکھا یہ ہم اس پارٹی کے لوگ ہیں، ہماری تو قیادت جو ملزم ٹھہرائی گئی تھی، جو کہ اندر 48 گھنٹے کے بعد باہر آ رہی ہے اور اس کی ضمانت ہو گئی ہے اور اس پہ کوئی کیس نہیں رہا، ان کے حوصلے بڑھے. انہوں نے جس طرف سے جو انہیں احکامات دیے گئے تھے، اور یہ سب احکامات دیے گئے تھے، میں نے بہت سی ویڈیو بھی سنی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جس جگہ کا ٹارگٹ بتایا گیا آپ وہاں لوگ لے کے پہنچے اور آپ وہ کارروائی کریں جس کا آپ کو کہا گیا. یاسمین راشد ایک ذمہ دار سیاستدان ہے، لیکن اب میں نہیں سمجھتی کہ وہ ذمہ دار ہیں. وہ گاڑی میں ہے، دروازے میں کھڑی ہے اور ایک عورت کہہ رہی ہے کہ ہم چلیں اب بس آگے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف. کہتی نہیں، ابھی لوگ اور آ رہے ہیں، ذرا انتظار کر لیں، ذرا جتھے پہنچ رہے ہیں. کہتی نہیں کافی لوگ ہو گئے اب چلے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی اس گرفتاری سے پہلے تمام پلاننگ ہو چکی تھی کہ کہاں کس آدمی نے جانا ہے، کس کی ڈیوٹی کس جگہ لگائی گئی ہے، اس نے وہاں کیا کارروائی کرنی ہے اور رپورٹ کس کو دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی دہشت گردی کی بات ہے، افسوسناک بات ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ہے، ایک بلوائیوں کا حملہ تھا. ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ بھی ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے جس کی پوری زندگی جو ہے وہ سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے. آپ کے والد مرحوم جہانگیر بدر صاحب کوڑے کھاتے رہے، وہ سیاسی جدوجہد کرتے رہے، لیکن پوری عمر انہوں نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اور آئین اور قانون سے بنتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے اندر سیاست کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست کی. آج بلاول بھٹو زرداری نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو جلسہ تھا اس میں یہی کہا کہ کچھ بھی ہوا، کتنے بڑے مصائب آئے پیپلز پارٹی پہ، لیکن ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم نے اپنی جدوجہد کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں، جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے والد نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر جب سیاست کا آغاز کیا تھا تو سب سے پہلے جنرل ایوب خان نے ان کو گرفتار کیا تھا جب وہ اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑے تھے. پھر جب جنرل یحییٰ خان آئے انہوں نے 1 سال کے لیے گرفتار کیا. پھر ضیاء الحق نے 8 اگست 1977 کو جب بھٹو صاحب لاہور آئے تب گرفتار کیا. اور میرے والد پہ سب سے پہلا ملٹری کورٹ بیٹھا جس نے 10 کوڑے اور 1 سال قید کی سزا دی. پھر 2 سال مشرف نے اپنے دور میں ان کو رکھا اور میرے والد صاحب کو کئی سال جنرل ضیاء الحق نے رکھا. بات آپ کو بتانے کی صرف یہ ہے کہ ان سارے سالوں کے اندر تمام ملٹری ڈکٹیٹرز کے ساتھ جہاد کیا، لڑائی کی، اور اصول کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے. لیکن اس سارے معاملے میں صرف ایک انڈیویجول ڈکٹیٹر کے خلاف آواز اٹھائی ہے، کبھی ادارے اور اس کے کسی شخص کے خلاف نہیں اٹھائی. اور جب وہ اپنی سیٹ سے چلا گیا کبھی معاملہ نہیں کیا. نہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، نہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے، نہ پیپلز پارٹی کے جالوں نے کبھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، اور کبھی ایسا کوئی دہشت گردی والا معاملہ نہیں کیا جس سے امن و جو سکون ہے اور لوگوں کی امن و سلامتی ہے اس کو ٹھیس پہنچائی جائے. ایون جب 10 اپریل 1986 کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئی تو 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن ایک پھول کی پتی نہیں ٹوٹی، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور خود سوزی کی. شہید بی بی رانی کی جب اسیسینیشن کی گئی تو اس ٹائم پہ بھی تمام لوگوں کے نے جو ہے احتجاج کیا، سارا معاملہ کیا، لیکن کسی سرکاری تنصیبات اور کسی ایسی چیز کے اوپر نہیں کیا کہ جا کے کسی فوجی یا کسی اور طرف یہ جلاؤ کراؤ کیا جائے. حالانکہ اس ٹائم پہ جو سارا معاملہ بی بی شہید کے قاتل مشرف کو کہا جاتا تھا. تو اب یہ بات ساری بتانے کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے اندر اچھا برا اور مشکل کا ٹائم آتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے ہمیشہ کارکنوں کو یہ تلقین کی ہے
کہ کبھی ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا جس سے آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیا جائے اور ملک کے اداروں کو اور ملک کے احساسوں کو نقصان پہنچایا جائے. اب آنے والی تاریخ کے اندر یہ چیز یاد رکھی جائے گی کہ یہ وہ جہاز جو ایم ایم عالم صاحب نے جیسے انڈیا کے متعدد جہاز گرا دیے تھے، اس جہاز کو آگ لگا کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور پاکستان ایئر فورس آنے والی نسلوں کو بتائے گی کہ اس کو آگ لگانے والی جو جماعت تھی اور اس کے کارکنان تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اور اس جماعت کے تھے جس کو لیڈ عمران خان کر رہے تھے، اور یہ عمران خان صاحب کی جماعت کے وہ دہشت گرد کارکن تھے جن کو عمران خان صاحب کے سرپرستی میں ہدایت کی گئی کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کرے، پہلے دہشت گردی کرے، پھر چوری چکاری کرے اور ڈکیتی کرے، اور گھر کے اندر کوئی بھی ایسا سامان نہ رہنے دے جو اٹھا کے لے کے جائے. ٹوٹل 28 سے زیادہ سرکاری املاک ہے جس میں ریڈیو پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور بہت ساری عمارتیں، اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا رہی صحیح کسر ان کے دہشت گردوں نے اور ان کے جو کارکنوں نے یہاں پہ پوری کر دی کہ ایک ایمبولینس کے اندر سے مریضوں کو نکال کے ان ایمبولینسوں کو آگ لگا دی. کیا آپ اپنے کارکنوں کی کو ہدایت کر رہے ہیں؟ کیا ان کو بتا رہے ہیں؟ کیا میسج عوام کو دے رہے ہیں؟ اور جو لوگ عمران خان صاحب کے جھوٹے بیانیے کو مان رہے ہیں ان کو پہلے حقیقت تو دیکھ لینی چاہیے، اس کے بعد کوئی بات کرنی چاہیے کہ خان صاحب اس ملک و قوم کو لے کے کس طرف جا رہے ہیں. یہ جاوید صدیق صاحب یہ احتجاج ہے جس میں ایمبولینس سے مریضوں کو اتار کے اس کو جلا دیا جاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ کام تھا، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے؟ لگتا تو یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو تاریخ کا شعور نہیں ہے. جو پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے، پیسفل احتجاج، پرامن احتجاج، وہ پرتشدد احتجاج سے کہیں زیادہ مؤثر اور فیصلہ کن ہوتا ہے. اس کی ایک مثال قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں قیام پاکستان کے لیے چلنے والی تحریک ہے جس میں کوئی تشدد نہیں تھا. ساری ان کی جدوجہد پرامن تھی، وہ نہ جیل میں گئے، نہ انہوں نے کوئی کسی کو تشدد کے لیے کہا، نہ ابھارا. تو وہ ایک ہمارے سامنے مثال ہے، مشعل راہ ہے کہ پر تشدد جو راہیں ہیں وہ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ملٹری کی جو تنصیبات تھیں ان کو ٹارگٹ کیا، اسپتالوں کو ٹارگٹ کیا، جیسے آپ نے کہا ایمبولینس کو ٹارگٹ کیا، ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت جلا دی، اور جو بھی انہوں نے کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور کنڈیمیبل ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ہماری جو نزدیک کی جو تاریخ ہے اس میں بھی جو ایران کا انقلاب، اس میں بھی اس طرح کا تشدد نہیں تھا. لوگ اپنی قوت اور طاقت سے خاموشی کے ساتھ شہنشاہ ایران کے خلاف سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا. ابھی جو ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے، بے نظیر بھٹو جب واپس آئی تھی تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف کوئی تشدد کا نعرہ نہیں لگایا، اور ان کا ایک پورے ملک کا دورہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں امن کی فاختاؤں کو لے کے چل رہی ہوں. اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑا مشہور ان کا فکرہ تھا، امن کی فاختائیں. تو وہ ایک پرامن احتجاج کر رہی تھی، حالانکہ ان کے والد کو جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھیوں نے پھانسی چڑھا دیا، لیکن انہوں نے اپنا غم و غصہ اور احتجاج جو ہے اس کو پیسفل آرڈر میں رکھا اور امن کے دائرے میں رکھا. تو امن جو ہے وہ زیادہ دیر پا اثرات مرتب کرتا ہے. پرامن تحریکیں جو ہیں وہ زیادہ اچھے نتائج دیتی ہیں تشدد کے مقابلے میں. اور اب ظاہر ہے کہ اس دور میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ ہر شخص کا پتہ چل سکتا ہے کہ کون کس کو اکسا رہا ہے، کون کس کے ساتھ پلاننگ کر رہا ہے، اور کون جا کے کس عمارت کو یا کس ہدف کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو یہ جو اب ایکشن ہوگا تو یہ سارے لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے they have to suffer، اور ان کو پکڑا جائے گا اور قانون کی گرفت میں ضرور لایا جائے گا. طاہرہ صاحبہ، کیا سیاسی رہنماؤں کو گرفتاریوں سے ڈرنا ہے؟ ایک تو ہمارے سامنے ایک مثال تو یہ ہے عمران خان صاحب والی، دوسری مثال ہمارے سامنے
میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے، جو اپنی والدہ محترمہ کو اور میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے وہ یہاں آ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا. ہمارے پاس مثالیں تو موجود ہیں. دیکھیں محمد نواز شریف صاحب 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، اور جب انہیں اسی کورٹ میں نااہل قرار دیا گیا، کوئی پتہ نہیں ٹوٹا، کوئی بلب نہیں ٹوٹا کسی سڑک کا، کسی نے کوئی آگ نہیں لگائی. یہ ضرور ہوا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو قافلہ اسلام آباد سے رواں دواں ہوا، عوام ان کے ساتھ تھی، ایک جمع کفیر تھا، وہ سب لوگ لاہور تک ان کے ساتھ گئے، میں بھی اس قافلے میں تھی. لیکن پورے راستے میں یہ ان کا میسیج تھا کہ پرامن طور پہ یہ قافلہ چلے، کہیں کوئی کسی قسم کی توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ گہراؤ جلاؤ کی دی جائے گی. یہ سب سے جو اہم بات میرے ذہن میں آتی ہے. اور پھر جب مریم نواز صاحبہ کو اپنے والد کی موجودگی میں اریسٹ کیا گیا اور پھر انہیں پابند سلاسل کیا گیا، تب بھی کسی قسم کا ایسا ایجیٹیشن نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب گئے قید میں، حمزہ صاحب گئے، خواجہ سعد رفیق گئے، رانا ثناء اللہ صاحب گئے، خواجہ آصف صاحب گئے، جاوید لطیف صاحب گئے، بے شمار لوگ گئے، جنہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب گئے، کہ جن حنیف عباسی صاحب گئے، انہیں بھی احاطہ عدالت سے گرفتار کر کے لے گئے تھے. رات کو کیا گیا تھا 12 بجے، اور پھر شرجیل میمن کو کیا گیا اسی طرح احاطہ عدالت سے. لیکن سب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے ہی دن کہا کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کے دائرے میں ہے. پتہ نہیں اس کے بعد، اور جب پھر ملک میں ایسا دورہ معیار انصاف ہو تو لوگوں کا انصاف سے اعتماد اٹھتا ہے. اگر 60 ارب کی ڈکیتی کا ملزم، توشہ خانہ کا ملزم، BRT میں جو پشاور میں اس کی کرپشن کے کیس کا دشمن، اگر یہ تمام چیزیں اس پر جو عائد کی گئی ان کی بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بیل ہو جاتی ہے، تو میں تو چیف جسٹس صاحب کو کہوں گی ان کی ریٹائرمنٹ میں تو 2-2.5 ماہ ہی رہ گئے ہیں، کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو وہ سوچا کیا کریں گے بیٹھ کے کہ میں نے یہ کیا کیا. جس وقت وہ آئے عدالت میں، انہوں نے کہا جی گڈ ٹو سی یو، جیسے ان کی بڑی پرانی دوستی ہے اور وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں، کسی جگہ کو فتح کر کے آئے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی 10 لوگ آپ ساتھ رکھیں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، جب نیند آئے تو سو جائیں، اور گڈ لک جی. اور اس کے بعد جس طرح سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں پاکستان کی ہر جیل میں، چھوٹی چھوٹی ڈکیتیاں کر کے بیچارے پابند سلاسلہ جن کی تاریخیں نہیں لگتی، ان کی تو 48 گھنٹے میں تاریخ بھی لگ گئی. اور نیب کے سب سے بڑے بینیفیشری بھی عمران خان صاحب خود بنے، کیونکہ اس وقت تو یہ 90 دن کا قانون تھا جس کی ترمیم کر کے ہم نے اس کو صحیح کیا. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈکیت چور ہیں بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جن کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، ان سب کو بھی چیف جسٹس صاحب تاریخیں لے کے رہا کر دے، کیونکہ ان کی تو چوریاں اس 60 ارب کی چوری کے سامنے بڑی معمولی ہیں. تاکہ کچھ تو لوگوں کا، اور یہ چیف جسٹس صاحب کے جو سوانح حیات جو بھی تاریخ میں لکھی جائے گی، انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے اس کو تاریخ کبھی بھولے گی نہیں، نہ پاکستان کے عوام. علی بدر صاحب آپ بتائیے، یہ اس طرف تو میں نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مثالیں دیں، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بھی مثالیں ہیں. آصف علی زرداری صاحب خود ہی آئے اور گاڑی میں انہوں نے پوچھا کہ کون سی گاڑی ہے، اس میں ہم نے چلنا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ خدا حافظ کر کے خود ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئے. ورنہ جتھے تو آپ بھی بنا سکتے تھے، لیکن شاید آپ کو یہ اور آپ کی لیڈرشپ کو یہ پتا تھا کہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہی قانون کا دراصل احترام ہے. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاسی اور میچور لیڈرشپ ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کو پہلے 3 سال پھر 11 سال اس طرح جیلوں میں رکھا گیا، اور ابھی بھی جب نیب نے پکڑا پچھلے دفعہ تو انہوں نے اس لیے سرنڈر کیا کیونکہ وہ آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اپنے کارکنوں کو انہوں نے سیاسی شعور نہیں دیا ہوا کہ آپ جا کے سڑکوں پہ کوئی ایسی دہشت گردی یا اشتعال انگیزی کریں جسے ایک مہذب قوم اور ایک سیاسی میچورٹی کا جو ہے وہ معیار خراب ہو. تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، ان کے بچوں نے ان کو سی آف کیا. تو یہ بہت بڑی مثال ہے پاکستان کے اندر کہ سیاسی لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. تو یہ تو اس سے تو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ سیاست میں تو جیلوں میں آنا جانا ہوتا ہے، سیاسی مقدمات بنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ سرکاری عمارتوں پہ، تنصیبات پہ حملے کر دیں، آگے لگا دیں اور ملک دشمنی ظاہر کریں. یہ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ
نہ ملک اور نہ ملک کی قوم سے سنسیئر ہیں، بلکہ آپ ملک دشمن ہیں اور کسی دوسرے ملک کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے ہی ملک کی جو ہے اساسوں کے اوپر حملے کر کے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ تو شدید الفاظ میں مذمت کرنے والی چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات، میں پاکستان آرمی جو کہ بڑا ایک ڈسپلن محکمہ ہے، آرمی چیف اور بہت سارے جو سینئر افسران ہیں، ان کی بھی صبر اور برداشت کو داد دیتا ہوں، جنہوں نے بالکل صبر و تحمل اور برداشت کر کے کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا جس سے اپنی عوام کے اوپر کوئی ایکشن لیا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس بات پہ داد دینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا اقدام کیا اور صبر کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جو اپنے ہماری قوم سے تھے، اور ایک سیاسی پارٹی ان کی تربیت کر رہی تھی، ایک سیاسی لیڈر ان کی تربیت کر رہا تھا۔ تو یہ تو اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن اب آج عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے تو ایک تو عدالت میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ کہ باہر کیا ہو رہا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر حالات ایسے ہوں گے، اور پھر وہ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو کارکنوں کو کہا ہی نہیں کہ آپ پرتشدد مظاہرے کریں۔ آپ کو اعتماد ہے ان کی اس بات پہ؟ میں آپ سے پوچھوں گا، پھر میں جاوید صدیق صاحب کی طرف۔ میری بات سنیں، عمران خان کی مجھے تو ایک منٹ علی بدر صاحب، میں ایک منٹ آپ کا بھی میں اس پہ پوائنٹ لیتا ہوں۔ علی بدر صاحب پہلے طاہرہ صاحبہ فرما لیں تو پھر میں آپ کی طرف۔ تو ان کی کسی بات پر بھی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بات صبح کرتے ہیں دوپہر کو مکر جاتے ہیں۔ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ 1.5 سال تک یہی کام کیا، سی پیک کو روکے رکھا، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ہدایات نہیں دی، انہوں نے یہ ادھر عدالت میں ہی کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ وہ ایک قسم کا دھمکا رہے ہیں ہمیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کہا تو یہ جو کارکنان اور یہ جو عہدیداران اور یہ جو ان کے سابق وزراء انہیں ہدایات دے رہے تھے، جو ویڈیو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، تو پھر وہ کون تھا؟ کس کی آوازوں میں ہے وہ سب انہی کی ہدایات پہ تھا۔ اور انہوں نے یہ پوری پلاننگ زمان پارک میں بیٹھ کے کی۔ جب وہاں پولیس انہیں گرفتار کرنے گئی، وہاں سے اندر سے پیٹرول بم پھینکے گئے۔ جب ان کی گرفتاری عمل میں وہ لے کے گئے ان کا وارنٹ، اریسٹ وارنٹ، تو وہاں سے بھی ڈنڈا بردار فورس تھی، اسلحہ ان کے پاس تھا، پیٹرول بم ان کے پاس تھے، ٹیئر گیس ان کے پاس تھی، ہر قسم کے لیس وہ لوگ تھے جو زمان پارک کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہیں جی مجھے تو علم میں نہیں، تو یہ بات تو ناقابل یقین ہے۔ اور عمران خان صاحب کو ان تمام جو بھی املاک جلی ہیں، جو بھی پاکستان کا قومی ورثے کا نقصان ہوا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن کی شکلیں CCTV فوٹیج میں آ رہی ہیں، وہ تمام لوگوں کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ جیسا کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 72 گھنٹے سے پہلے انہیں اریسٹ کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو وہ کسی کے اکسانے پہ، کسی کے بہکانے پہ، کسی قسم کے بھی عمل پہ وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ دیکھیں، نہ تو عیدیل ایمبولینس والوں نے عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا تھا، نہ کسی سروسز ہاسپٹل کے ڈاکٹر پہ کہنے پہ ہوئے۔ انہوں نے کون سی چیز چھوڑی؟ انہوں نے تمام پبلک کی جو چیزیں تھیں، ہاسپٹل ہو گئے، اسکول ہو گئے، بلڈنگز ہو گئیں، ریڈیو پاکستان، یہاں پہلے PTV کی بلڈنگ پہ وہ حملہ آور ہوئے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے اپنا وقت نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ریٹائر ہو گئے جنرل باجوہ صاحب، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ افواج پاکستان کا جو احسان ہے پاکستان کی عوام پہ، پاکستانی قوم پہ، وہ ناقابل تردید ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ جب کبھی پاکستان کے اندر بھی آفات آئے، زلزلہ آئے، سیلاب آئے، سب سے پہلے وہ پہنچتے ہیں اور عوام کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے افواج پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے یہ بلوا کے اس حملوں سے پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو افواج پاکستان بڑی سمجھدار نکلی کہ انہوں نے اس پہ ان کو کچھ نہیں کرنے دیا، جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر گزریں، کتنا کر گزریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ پاکستان کے نقش امن کو تباہ کرنے کے لیے، بلکہ ایک قسم کا پاکستان کو مارشل لا میں دھکیلنے کے لیے تمام کارروائیاں کی گئی، میں یہ کہوں گی۔ لیکن اس میں وہ عمران خان صاحب بری طرح ناکام ہوئے اور ان کی جماعت کے کارندے بھی۔ جی علی بدر صاحب، اسی پوائنٹ پہ آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے، آپ فرما رہے تھے پہلے میں۔ دیکھیں، بات کہنے کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ایک جس قسم کا ان کے ساتھ رویہ دکھایا گیا ہے سپریم کورٹ میں، یہ بھی بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ اگر کتنی اپیلز ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ بغیر اس کے میرٹس کو اور گراؤنڈز کو ڈسکس کیے بغیر
ادھر جو ملزم کو ریلیف دیتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی بتایا جائے کہ نیب کے کتنے ملزمان ہیں جن کو ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے پری ریسٹ بیل کے اندر ریلیف دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو بلینکٹ بیل دے دی گئی ہے, آپ ہائی کورٹ سے جا کے بلینکٹ بیل لے لیں. اور ایسے تمام مقدمات کے اندر بھی جو اس نے نہ کیے ہوں, جس کے اندر نہ کبھی ہو سکتا ہے کسی کو چھری مارنی ہو یا قتل کرنا ہو یا کوئی تھپڑ مارنا ہو یا کوئی اور کسی کا نقصان کرنا ہو, ان تمام کیسز کے اندر بھی بیل دے دی جائے. پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے. یہ عدالتوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے انفرادی لوگ ہیں ان اداروں میں, جو اپنی پسند اور ناپسند سے بالا طاق ہو کے اس طرح کی شخصیات کے لیے فیصلے کر رہے ہیں, جس سے نہ صرف اداروں کی تہذیب ہو رہی ہے, ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے, بلکہ ان کی اپنی بھی جو تاریخ ہے آنے والے وقت کے اندر, وہ ماضی آنے والے مستقبل میں کیا بتائیں گے کہ ایک ایسے ججز نے ایسے فیصلے دیے جو کہ ہونے والے واقعات ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ واقعہ ہونا یا نہیں ہونا, ان کے اندر بھی بیل دے دی گئی ہو. تو ایسے اگر فیصلے دینے تو ان کو ریکارڈڈ ججمنٹ بنا دیا جائے تاکہ پاکستان کا ہر شہری آ کے جو فیصلے یا جو انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے اس کے کرنے سے پہلے وہ بھی تمام کیسز کے اندر آ کے بیل لے لے. اس ملک میں اگر آگے ترقی کرنی ہے اور معاملات کو لے کے چلنا ہے تو عدالتوں کو یہ تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ طاقتور, کمزور, امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے, ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے, اور یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ جس طرف عدالتیں اور چند بوزز جج صاحبان معاملات کو لے کے جا رہے, یہ تو بڑا نقصان ہوگا. اور جو لوگ اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ تو نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ کس اپنی ساس اور بیٹی کے کہنے پہ یہ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات کو تو چیف جسٹس صاحب کو خود کنڈیم کرنا چاہیے اور اس طرح کے فیصلے کرنے ہی نہیں چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں چل رہی ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ثابت ہوں چیف جسٹس کے فیصلوں سے. تو لہٰذا اس طرح کے معاملات سے پرہیز کرنا چاہیے, اپنا ان ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. یہ ملک کی جگسائی کی ہے, اداروں کی جگسائی کی ہے, اور یہ نقصان ناقابل تلافی نقصان ہے کہ ایک شخص جس نے منی ٹریل دینے کی بجائے, اپنے کیس کی انکوائری میں شامل تفتیش ہونے کی بجائے, اپنے سورسز آف انکم کو ڈکلیئر کرنے کی بجائے, کورٹ اس کو بلینکٹ بیل دے دیتی ہے کہ تمام کیسز میں بیل اور آئندہ ہونے. تو اس کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ کیا اس ملک کے اندر عدالتوں کا حال ہے اور کیا اس ملک کے دوسرے ملزموں کو کیا کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اور جو شخص یہاں پہ آئندہ کوئی جرم کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہاں پہ تو بڑا ایک تشویشناک صورتحال ہے. ٹھیک. جاوید صدیق صاحب, جو ہم پہلی بات کر رہے تھے اسی پوائنٹ پہ کہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ جی, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے اور انہوں نے یہ ساری توڑ پھوڑ کی, جبکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان ان لوگوں کی 1 سال سے ٹریننگ کر رہے تھے. لگتا یہی ہے کہ یہ کوئی سپونٹینیس یا ایک دم جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ رد عمل نہیں ہے, یہ ایک پلانڈ رد عمل ہے. اور ٹارگٹس جو چنے گئے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ٹارگٹس ہیں. پاکستان کی پوری ہسٹری میں جو بھی پولیٹیکل ایجیٹیشن ہوا ہے اور سیاسی تحریکیں چلی ہیں اس میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ملٹری کی انسٹالیشنز اور جنرل ہیڈ کوارٹر پاکستان آرمی کا اس کے اوپر اٹیک یا وہاں پہ ہلڑ بازی کرنا, اور جناح ہاؤس جو کور کمانڈر ہاؤس کہلاتا ہے اس پہ حملہ کر دینا, ریڈیو پاکستان کی عمارت کو ٹارگٹ کرنا, شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کو پتھر مارنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا پلان تھا, ایک منصوبہ تھا. یہ ایک طرح کا جو ایک دم فوری رد عمل ہوتا ہے, یہ جذباتی رد عمل ہوتا ہے, یہ سپونٹینیس ری ایکشن ہوتا ہے, یہ وہ نہیں تھا. اس لیے وہ یہ کہنا کہ جی یہ لوگوں نے خود کیا ہے, ایسا نہیں ہے. اور لوگوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ قانون کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا, مثلا ہم نے آگ لگائی یا ہم نے کسی کے اوپر فائرنگ کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کے اوپر 302 کا کیس بنے گا, آرسن اور آتش زدگی کے کیس بنتے ہیں, بڑے سیریس کیسز ہوتے ہیں. لیکن یہ جس ڈٹائی کے ساتھ اور بغیر کسی تحفظ کے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ واز آل پلانڈ. عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں
کہ جو بھی قانون ہو وہ سب کے لیے برابر ہو، یعنی یہ کہ غریب اور امیر کے لیے قانون کے معیارات اور نہیں ہونے چاہیے، سٹینڈرڈز اور نہیں ہونے چاہیے، لیکن ان کی جو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ ہی از اے ویری پریویلیج پرسن، کہ ان کے ساتھ جس طرح کی ٹریٹمنٹ کورٹس کے اندر ہو رہی ہے وہ بڑے پریویلیج نظر آتے ہیں، ان کا استحقاق جو ہے وہ اس کو خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ سو یہ بھی ایک میسج ایسا جا رہا ہے لوگوں میں کہ جس سے انصاف کے نظام کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا پریسیڈنٹ، کیا مثالیں، کیا نظیریں قائم کر رہے ہیں، اور وہ ججز جو کہ یہ کر رہے ہیں ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو کریڈیبل، قابل اعتماد اور لوگوں میں اس کی ساکھ کیسے برقرار رہ سکتی ہے۔ اور تاریخ بڑی ظالم ہے، تاریخ آپ کو پھر یاد رکھتی ہے، یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی جاتی ہیں۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، بھٹو صاحب کا جو ٹرائل تھا، اب آپ دیکھیں نا، ہم اب پڑھتے ہیں کتابیں اور ججز کے بیانات پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پر دباؤ تھا اور ہم دباؤ کی وجہ سے جوڈیشل مرڈر۔ سو یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، یہ 1 سال 6 مہینے 2 سال کے اندر یہ چیزیں آپ ان کو پردہ پوشی کر سکتے ہیں، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں۔ جی علی بدر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ فرمائیے۔ دیکھیں یہ ساری چیز کے اندر عمران خان صاحب کا جو ایک بیان ہے نا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو وہی ہوگا جو ابھی پہلے ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو پتا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے ان کی مرضی سے اور ان کی ٹریننگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ ان کا بیان ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ یہ سارا خان صاحب نے اپنی ایز اے سرگنا کروایا اور ان کے حواریوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ طاہرہ صاحبہ، یہ جماعت جو ہے یہ دوبارہ بھی پاکستان میں حکومت کی متمنی ہے، نہیں، انہوں نے تو یہ میسیج دیا ہے کہ اب میں جب وزیر اعظم آؤں گا تو جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں ان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ میں نے ان کو اپنے ساتھیوں سے پیغام پہنچایا ہے، وہ تو بار بار یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں یہ پتہ ایک معمولی سی بات ہے کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کل کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جانتی ہے۔ یہ کوئی ایسے ولی اللہ نہیں ہے خدا نہ خاصہ جو کہیں کہ میں وزیر اعظم بھی بنوں گا، میں اس آرمی چیف کے ساتھ تعلقات بھی اچھے کروں گا، میں ان کو میسج بھی دے رہا ہوں۔ یہ عجیب و غریب، مجھے تو ان کی ذہنی کیفیت پہ شک ہوتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باتیں، یہ بڑے بڑے دعوے انسان کو زیب نہیں دیتے، یہ تکبر، یہ غرور، یہ انسان کے لیے ہے نہیں، یہ ان کو تباہ کر دے گا۔ یہ صرف تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کس کی حکومت آئے گی، کون اس ملک پہ حکمرانی کرے گا، کون وزیر اعظم ہوگا، کون پریزیڈنٹ بنے گا۔ لیکن یہ ان کے جو دعوے ہیں مجھے بڑے مزے کا خیز لگتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے جو فرسٹریشن تھی، یہ سارا کچھ ہوا کہ ان کو دباؤ میں لایا جائے، جب فوج نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس نے اپنے آئینی حدود کے اندر، اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہنا ہے، اور عمران خان صاحب کو پتہ چل رہا ہے کہ اب شاید ادھر ادھر سے حکومت میں آنے کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، فوج نے جو فیصلہ کیا ہے، قمر باجوہ صاحب جو لاسٹ آرمی چیف تھے، انہوں نے یہ تقریر کی اپنی الوداعی کہ پاکستان آرمی نے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وی ول اسٹے نیوٹرل، ہم ایپ پولیٹیکل رہیں گے، ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے یہ کہتی رہیں کہ فوج جو ہے نیوٹرل رہے، غیر جانبدار رہے، اور سویلین بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے۔ خان صاحب جو ہیں وہ سٹل ان کی سوئی ادھر ہی گھوم رہی ہے کہ مجھے فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا، چیف کا سپورٹ حاصل ہو جائے تو میں اقتدار میں آ سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی خواہش ہے کہ مجھے ڈولی میں بٹھا کے وزیر اعظم۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ان کو پاکستان کی پالیٹکس کا مکمل شعور جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ انہوں نے کوئی پریپریشن ایسی نہیں کی ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا، میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہوں، ڈور ٹو ڈور جاؤں۔ سارا ان کا جو اسٹریٹجی ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور مخصوص قسم کے اجلاس وہ منعقد کرتے ہیں، عوامی رابطے کی کوئی ان کی مہم نہیں ہے۔ وہ انہی چیزوں پہ شاید ان کا انحصار ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں سے آئے گا اور مجھے پھر اقتدار میں بٹھا دے گا۔ یہ چیز جو ہے اب چل نہیں پائے گی اور نہ یہ ہو سکے گی۔ اور انہوں نے براہ راست جو فوج کے، اچھا پھر ان کی ایک خرابی جو مجھے نظر آتی ہے، جو سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت ہوتا ہے
وہ اداروں کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، فوج کے ساتھ، دوسرے اداروں کے ساتھ اس کی جو ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں اور چوراہوں میں باتیں نہیں کرتا کہ فلاں چیف کو میں نے یہ رات کو کہا، اس کے ساتھ میری یہ ملاقات. یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے. انہوں نے یہ سارا بھرم جو ہے یہ ختم کر دیا. اسٹیٹ کس تو طرح بڑے بڑے راز ہوتے ہیں. جی ہاں. میاں نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو فارغ کیا گیا، بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کی حکومتیں ختم کی گئیں. بڑے بڑے راز ہوتے ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، آپ کو سینے میں رکھنے پڑتے ہیں اب جب آپ حکومت میں آتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے پاناما کیس میں بلایا اور اقامہ میں نااہل کیا، لیکن اس کے بعد یہ ایسی کوئی تحریک نہیں چلی، نہ انہوں نے یہ کہا، نہ ان کی جماعت میں کسی نے یہ کہا کہ کوئی بدامنی کی جائے، کوئی نقص امن کیا جائے، عوام کو تکلیف دی جائے، توڑ پھوڑ کی جائے، جلاؤ گھیراؤ کیا جائے. مجھے یہ آج یقین ہو گیا ہے کل سے کہ یہ جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے. ان کی سوچ دہشت گردی پہ مبنی ہے، ان کے ذہن میں پاکستان کی محبت نہیں، افواج پاکستان کی محبت نہیں. یہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ ہیں، کس بیرونی ایجنڈے پہ ہیں اور کس کی ہدایات پہ یہ تمام عملیات کرتے ہیں. لیکن اب علی بدر صاحب کیا کیجئے گا کہ تحریک انصاف کے ہاں تو آئین اور قانون کی تعریف ہی بدلی ہوئی ہے نا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمیں حکومت میں لائیں گے تو دراصل وہی آئین ہے اور وہی قانون ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، باقی جو اہم ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمیں حکومت میں لائیں گے، الیکشنز تو چلے ہوتے جائیں گے، جو آئین اور قانونی راستہ ہے وہ اختیار نہیں ہوگا صاف اور شفاف انتخابات کا. تو وہاں تو تعریفی آئین اور قانون کی بدلی ہوئی ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جس طریقے سے تیار کیا گیا اور پھر ان کی ٹریننگ کر کے ان کا ذہن بنا کے 2018 میں ان کے اوپر باجوہ صاحب نے خصوصی مہربانی کی، ان کو الیکشن جتوایا اور پھر اس کے بعد ان کو حکومت دی اور اس کے بعد پھر ان کو پالا پوسا بڑا کیا اور ان کی حکومت کو چلاتے رہے. پھر ان کو جب وہ نہیں چل سکے پھر تمام جماعتوں نے مل کے آئین اور قانون کے تحت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو گھر بھیجا. اصل بات یہ کہ خان صاحب اب اس مائنڈ سیٹ پہ آگے ہوئے ہیں کہ میں اگر حکومت میں رہوں گا تو ٹھیک ہے، میں اگر حکومت میں ہوں گا تو یہ ملک بچے، میں اگر کام کروں گا حکومت کے اندر آ کے تو چیزیں ٹھیک ہے، ادروائز اگر میں نہیں ہوں اور حکومت میں آنے کے لیے فوج میرے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز خراب ہے. تو عدالتیں ان کا ساتھ دیں، اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے، یہ حکومت میں آ جائیں، یہ سیاہ کریں، سفید کریں، یہ جرمنی جاپان کی سرحد ملائیں، سال کے 12 موسم گنوائیں، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکری دیں نہ دیں. تو انہوں نے صرف یہ بات کرنی ہے کہ جناب جو میں کر رہا ہوں میں ہی ٹھیک ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکلی امیچور آدمی ہے خان صاحب، اور انہوں نے جیسے ابھی ہمارے سینئر صحافی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. انہوں نے نہ تاریخ کا مطالعہ کیا، نہ انہوں نے سیاسی پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے دیکھا ہی نہیں زندگی میں اتار چڑھاؤ کے کس طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنا ڈرتے ہیں جیلوں میں جانے میں اور کیسوں کو، مقدمات کو فیس کرنے پہ. اگر انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ آپ جب حکومت سے باہر نکلے تو کیسے آپ نے دوبارہ الیکشن میں جا کے کرنا ہے اور کیسے آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چیزوں کو مینج کرنا سیکھنا چاہیے. انہوں نے اپنا سارا بیانیہ جھوٹ کے اوپر رکھا اور اس جھوٹ کے بیانیے کی آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر کبھی الزام عائد کرتے ہیں، کبھی جنرل باجوہ صاحب پہ کرتے تھے، کبھی کسی ایک شخص پہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے پہ کرتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کی اصل بیانیہ ہے کیا، حقیقت ہے کیا. اپنے ہی بیانیہ کو کانٹرڈکٹ کر دیتے ہیں اور آج ملک و قوم کو ایک نئے بیانیے، ایک نئے جھوٹ کے بیانیے اور نئے رخ کی طرف لے کے چلے ہیں. اور اپنی جماعت کو انہوں نے دہشت گردی کی راہ پہ ڈال دیا ہے اور ملک کی تقسیمات کو تباہ کروا دیا ہے، جو کہ بڑا ہی افسوسناک عمل ہے. ٹھیک ہے جاوید صدیق صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستانی عوام کی تسلی تبھی ہوگی جب ان بلوائیوں کے خلاف قانون ایکشن میں نظر آئے گا اور ان کو سزا ملے گی، کیونکہ اس سارے واقعات سے پاکستان کے ایک بین الاقوامی تشخص کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے. ایگزیکٹلی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو سبق سکھانا چاہیے، ایک نظیر یا ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ اسٹیٹ کے ایسے انسٹیٹیوشنز کے جو کہ اس کی شناخت کا
सिंबल होते हैं एक तरह का, उनके ऊपर हमला करना, ये एक स्टेट के ऊपर हमला करने की बात है, उसकी खुद मुख्तारी और उसकी इज़्ज़त और वक़ार पर हमला करने वाली बात है, ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो। और दुनिया भर में एहतजाज हो रहे हैं। फ्रांस में पेंशन के इशू पर कई लाख लोग सड़कों पे आए, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया कि अपने किसी स्टैचू को या किसी हीरो के स्टैचू को तोड़ दे या आग लगा दे या कुछ ऐसा कर दे। बरतानिया में नर्सेज ने पिछले कई माह से एक एहतजाज शुरू कर रखा है, लेकिन उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। ये एक ऐसी बात है जिसको हजम नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा और आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि आइंदा किसी को जरूरत न हो कि इस तरह की हरकत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब, मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा आपका, और जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक रहे। पाकिस्तान के अंदर सियासत भी होनी है, एहतजाज भी होने हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठनी है, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय है, लेकिन आइन और कानून के अंदर रहते हुए इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश मौजूद है और इन चीज़ों की इजाज़त है। कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होना ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।